अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बागी स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो रिजवान साहब, पीटीआई जिसको हम बड़ी बर्गर पार्टी समझते थे और इमरान खान साहब जिनके बारे में कहा जाता था कि जी ये जेल काटने वाले नहीं हैं, तो अब उन्होंने तो बयान दे दिया है कि उनका बैग तैयार है और वो जेल जाने को भी तैयार है, लेकिन जो सब कुछ हो रहा है वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब वाकई इमरान खान जेल जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी, वो नाअहल होंगे या कोई हालात में तब्दीली आ सकती है? देखिए, पीटीआई जो है वो आज के दिन तक जो तासुर उन्होंने बरकरार रखा है और पूरी मजबूती के साथ उन कुव्वतों ने जिन्होंने पीटीआई को बनाया, बिठाया, पाला, पोसा, उन्होंने भी बरकरार रखा है कि पीटीआई के लोग अनटचेबल हैं। अभी ये इक़्तिदार में नहीं आए थे तो कुछ पीटीआई के लोगों को गिरफ़्तार किया पुलिस ने, तो इमरान खान ज़ाती तौर पे जाके थाने की हवालात से उन लोगों को ना सिर्फ के रिहा करवा के आए बल्कि उसकी वीडियो भी जारी की। मेरा मतलब है, एक तो कानून की वायलेशन की बल्कि उसकी तशहीर भी की कि हम ये करेंगे। फिर वो इक़्तिदार में आ गए और फिर उनका ये तासुर मज़ीद गहरा हो गया कि वो अनटचेबल हैं, वो लाडले हैं, उनके लोग जो हैं उनको हाथ सर वैसे नहीं। अगर वो लाडले अगर इतने ही लाडले होते तो क्या उनके साथ ये सारा सलूक हो रहा होता? हाँ, लेकिन अब मसला ये है कि जो नई हकीकतें हैं उनके मुताबिक वो जो है वो उस मनसब पे फायज नहीं है, लाडले मनसब के ऊपर। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जायका नहीं चखा। उनका कोई बंदा जो है वो जेल में नहीं गया, और अगर गया भी है तो 24-24 घंटे के अंदर हमारी अदलिया ने उनकी ज़मानतें ली हैं। हत्ता कि 25 मई को पुलिस के जिन अफसरान ने उस वक्त की सूबाई और वफाकी हुकूमत के कहने के ऊपर जो पीटीआई के जुलूस और काफ़िले थे उनको रोका है, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तादीबी कार्रवाई हुई है, इंतकामी कार्रवाई हुई है। अब ये पहली मर्तबा है कि इस बात के इम्कानात हैं, इस बात के खदशात हैं कि शायद जो पीटीआई के लोग हैं उनके साथ भी वही सलूक हो जो पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, जो जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों के साथ और जो पीएमएलएन के लोगों के साथ होता रहा है और इस वक्त भी हो रहा है। ये इंतकामन जो पकड़े गए थे दहशतगर्दी की दफात के अंदर, उन लोगों की ज़मानतें नहीं होने दे रही पंजाब की हुकूमत। ये ताहिर मुगल उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उनके जो कारकुन हैं पीएमएलएन के, और सारी जब बहस हो जाती है तो जो सरकारी वकील होता है वो भाग जाता है, गायब हो जाता है। अब अदालत जो है वो फैसला देने के लिए उसका इंतज़ार करती है और फिर एडजर्न हो जाती है, और फिर धमकी अदालत जो है वो वार्निंग देती है, तंबीह करती है कि अगर आप ना आए तो हम फैसला जारी कर देंगे। तो इस तरह की बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं वो अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़। अभी तक उनके साथ नहीं हुआ, सिर्फ खदशात और इम्कानात हैं कि शायद अब उनके साथ भी ये हो। तो उसके जवाब के अंदर वो कह रहे हैं कि जी हमने बैग बांध लिया। तो बैग तो बांध लिया है सर, वो पिछली दफ़ा डीजी खान जेल के अंदर से 8वें दिन जो था वो फिर किस तरह वो तो तारीख का हिस्सा है ना, वो फिर जब हम बयान करें तो फिर लोग जो है उनको दुख लग जाता है। तो चलिए, बहरहाल देखिए उनके बैग्स जो हैं वो उनके साथ ही रहते हैं या कहीं इधर उधर हो जाते हैं। जी नहीं तो लेकिन आज के जलसे में वो अपने बैग में से क्या निकालेंगे? आज वो का बैग उसी जलसा तरह जो से है, तैयार रहेगा या कोई अनपैकिंग हो सकती है? जी देखिए हाइप जो है वो हर जलसे के लिए क्रिएट करते हैं इमरान खान साहब। अगर आपने नोट किया हो तो वो उससे पहले एक वीडियो या मैसेज शॉर्ट या लॉन्ग भी जारी किया करते हैं जो फिर उनके जो मुतासरीन हैं, जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंचाया जाता है, और ख़्याल ये किया जाता है कि वो जूक दर जूक जो हैं वो उन जलसों के अंदर तशरीफ़ लाएं, और आते भी रहे हैं पहले, या कम अज़ कम मीडिया के ज़रिए यही दिखाया जाता रहा है। लेकिन अब हालात इस कदर ख़राब हैं कि वो जो है वो पहले उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि स्टेडियम के अंदर जलसा किया जाए, और किसी पुराने स्टेडियम के जलसे की फुटेज जो है वो दिखा दिया करते थे। गुज़िश्ता दिन तो वो पकड़े भी गए कि इमरान खान साहब ने जलसा जो सफ़ेद कपड़े पहन के किया उसकी जो फुटेज दिखाई जा रही थी मीडिया के ऊपर,
وہ اس میں اس کے علاوہ فیصل جاوید صاحب کی جو ویڈیو شیئر کی گئی تھی اس میں بھی کپڑوں کا فرق تھا. جی کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا مطلب کہ گرے ڈارک گرے جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ وہ ڈیسپریشن تو ہے پی ٹی آئی کی صفوں کے اندر, اور وہ یہ جعل سازی پہلے بھی کرتے رہے. پہلے ہم جیسے لوگ نشاندہی کرتے تھے اور اب جو تھی وہ پبلک کے سامنے آ گئی. جو ہے ہم پہلے فاؤل کے اوپر وسل بجایا کرتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ گیدرنگ نہیں تھی. ہم بہت سارے ایسے جلسوں کے اندر خود گئے. دیکھیے اگر جلسہ بھرپور ہو تو آپ پورا جلسہ نہیں گھوم سکتے, آپ اس کا ایک کارنر گھوم سکتے ہیں. کئی ایسے جلسے تھے جس میں ہم سٹیج کے سامنے سے بھی گھوم آئے, لیکن جو ٹی وی کی فوٹیج آ رہی تھی اس کے اندر ان پیک جلسہ تھا, جبکہ جلسے کے اندر جو جلسہ گاہ اندر تھی وہاں پہ لوگ خرامہ مٹر گشت کرتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے, اکا دکا لوگ. تو یہ بھی کافی زیادہ میڈیا کے ذریعے بھی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو بوسٹ کیا ہے اور لوگوں کو اپنی مرضی کا پرسپشن دکھایا ہے کہ جی بڑے جلسے ہوتے ہیں. اب وہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے, بلکہ تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ معاملہ جو ہے وہ ڈکلائننگ کی طرف ہے. اس لیے ہر جلسے سے پہلے ان کو ہائپ کریٹ کرنا ہوتی ہے کہ آج کے جلسے میں پتہ نہیں بہت بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں, تاکہ وہ لوگوں کو دوبارہ اٹریکٹ کر سکیں. دیکھیے شیر آیا جو ہے وہ آپ ایک دو دفعہ تو لوگوں کو بلا سکتے ہیں, لیکن جب اصل میں شیر آ جائے تو پھر لوگ نہیں آتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا تو ہے کہ وہ گجرانوالہ کے جلسے کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی سانپ نکالیں گے پٹاری میں سے. میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے روایتی بیانات سے آگے کچھ بڑھ پائیں گے, اور ایکس اور وائی کا ذکر اور وہ جو میر جعفر اور میر صادق جیسی تلمیحاتی باتیں کر کے وہ اپنے مخالفین کا اور امریکہ کے ایجنٹوں کی بات کریں گے. حالانکہ کل ان کا ایک نمائندہ جو ہے وہ پارٹی کا جو ٹاپ لیڈرشپ میں سے ہے وہ امریکی ایمبیسی گیا ہے اور وہاں پہ کوئی گھنٹوں کی ملاقات کر کے آیا ہے, اور آ کے اس نے رپورٹ پیش کی ہے کہ امریکن جو ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ ہمارے ساتھ انگیج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر باہر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب امریکہ کی ایسی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ نے رجیم چینج کی, اور جناب جو ہے وہ نام لیتے ہیں باقاعدہ بائیڈن صاحب نے پاکستان میں کس عہدیدار کو کہا, فوجی عہدیدار کو, اور اس نے جناب میری حکومت ختم کر دی. یہ وہ ان جرنلسٹوں کو بتاتے ہیں جو ان کو جو اسپیشلی ان کو ملنے جاتے ہیں یا جن کو وہ بلاتے ہیں, تو ان کو انہوں نے اسی وقت ہی بتا دیا تھا. اب وہ جناب لیکن سٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں کہ جناب میر جعفر اور میر صادقوں نے میری حکومت, اور اندر خانے جا کے ایمبیسی میں گھنٹوں ملاقاتیں کرتے ہیں. دیکھیے یہ کوئی پہلا رابطہ نہیں ہے. پہلا رابطہ جو تھا وہ عبداللہ ریاض صاحب جو ان کے اوورسیز چیپٹر کو ہیڈ کرتے ہیں, یہ سینیٹر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے, پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے, یہ امریکہ میں ہوتے ہیں. انہوں نے ڈیوڈ لو سے ملاقات کی تھی, وہ پہلا رابطہ تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ چھوڑیں بائی گونز اور بائی گون, آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسری ملاقات اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو پشاور میں جب وہ جو 40 گاڑیوں کی چابیاں 37 گاڑیوں کی دینے گئے تھے, جو یو ایس ایڈ کی طرف سے امریکن امبیسڈر جب پشاور گئے تھے, تو پشاور میں انہوں نے ایک خاص کمرے میں لے جا کے امریکی سفیر کی عمران خان سے ویڈیو کال کروائی تھی, جبکہ عمران خان صاحب بنی گالہ اسلام آباد میں موجود تھے. یہ دوسرا رابطہ تھا. اور اب یہ جو پی ٹی آئی کے ایک صاحب جو ہیں وہ امریکن امبیسی میں اس ڈپلومیٹک انکلیو اسلام آباد گئے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے اچھا وقت گزارا ہے, اور اس میٹنگ کے بعد واپس آ کے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو باقاعدہ حوصلہ دیا ہے کہ کوئی گل نہیں ساڑی امریکیاں نال گل چل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ جرم وہ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی اس وقت ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا سر, الزامات کی اگر بات کی جائے تو جو عمران خان کے اوپر جو دہشت گردی کی دفعہ لگا کے مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے جلسے میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کے اوپر یہ دفعہ لگنی چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی جو ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا یہ خارج ہو جائے گا, یا یہ ان کے گلے میں پھندا بن کے پڑا ہی رہے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر وہ الزام ہم ایک ہونا تو چاہیے, جی لیکن پاکستان میں ایسی مثالیں کم ہی ہوتی ہیں. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اگرچہ وہ نہیں ہے,
عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا جائے، کسی کے خلاف صحیح مقدمہ درج ہو یا کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج ہو، ایک دفعہ ایف آئی آر رجسٹر ہو جائے تو پھر آپ کو اس عمل میں سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کو پولیس کی انویسٹیگیشن۔ لیکن سر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ہمارے ججز کے خود بیانات موجود ہیں کہ ایک پاپولر لیڈر کے خلاف اس طرح سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے ایک عام انسان کے خلاف، تو پھر قانون برابر تو نہ ہوا۔ ہاں قانون برابر نہ ہوا، لیکن وہ جج کا بیان نہ کہیں، ٹیکنیکلی غلط بنتا ہے، جج کی آبزرویشنز کہیں، اور جج صاحب جو ہیں انہوں نے آبزرویشن دی تھی۔ آبزرویشن کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہوتی، یہ ان کی سر ایکسٹمپورے۔ لیکن جو اس میں اتنے بڑے منصب پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے منہ سے کوئی بھی اس طرح کی جو آبزرویشن کہہ لیں یا اسٹیٹمنٹ کہہ لیں جب وہ نکلتی ہے اور وہ میڈیا پہ آتی ہے، عام لوگوں تک پہنچتی ہے، تو اس کا جو بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے، مطلب بینگ اے میڈیا پرسن، وہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور ان اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگوں کو اس امر کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کی یہ باتیں جو ہیں یہ کیا اثر کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے نا، عدلیہ بحالی تحریک کے بعد اب ایک فیشن ہی بن گیا ہے کہ جیسے ہی رپورٹر جو ہے وہ عدالت میں داخل ہوتا ہے تو اعلیٰ عدلیہ کے ججز جو ہیں وہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب میں آپ کو ذاتی طور پہ ایک واقعہ بتا سکتا ہوں کہ ایک آئینی عدالت کے مطلب اعلیٰ عدالت کے جج جو ہیں، ظاہر جب میں اعلیٰ کہہ رہا ہوں تو یا وہ ہائی کورٹ ہو سکتا ہے یا سپریم کورٹ ہو سکتا ہے، تو اس جج صاحب کے پاس میں ظاہر ذاتی تعلق کی بنیاد کے اوپر، پرانے جو ذاتی تعلقات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے گزشتہ روز کوئی کیس کی ہیئرنگ کی تھی جس میں انہوں نے آبزرویشنز دی تھیں، تو سامنے ان کے اخبار پڑا ہوا تھا اور وہ اس بات کو دیکھ کے ہز اٹھا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ ان کی آبزرویشن جو تھیں وہ فرنٹ پیج پہ 3 کالم لگی تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ رپورٹر وہاں پہ موجود ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں آج کی لیڈ لگواتا، ایسی میں آبزرویشنز دیتا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ سر کبھی انصاف کے لیے بھی عدالت میں کنڈکٹ کر دیا کریں، آپ تو میڈیا کے لیے عدالت کنڈکٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پھر اس دن کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن اب یہ رویہ جو ہے یہ بھی جو ہے، اب میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ قابل تنقید ہے یا کوئی مناسب نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو جو ان مناسب کے اوپر آ گئے ہیں، اگر وہ میرٹ پہ نہیں بھی آئے تو کم از کم ایکٹ ہی میرٹ کے حوالے سے کر لیں کہ یار یہ آپ میڈیا کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ ٹکر چلوانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اس طرح کی باتیں مت کیجیے۔ مطلب کہ ایک جج صاحب نے گزشتہ دنوں آبزرویشن دی کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ ان جج صاحب کو مناسب نہیں لگتا، یہ ان کے منصب کے منافی ہے کہ وہ اس طرح کے جو نان سیریز جو ہے، جو اللہ آپ کا بھلا کرے، جو فلمی ڈائلاگ گھٹیا قسم کے ہیں، ان کو عدالت جیسے معتبر اور محترم فورم کے اوپر دہرائیں۔ یہ ان کے اپنے سٹیٹس کے بھی خلاف ہے، ان کی اپنی عزت کے بھی منافی ہے۔ ہم ان کی عزت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے انہیں ایک تکریم کے عہدے کے اوپر بٹھایا ہے، ان کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ میں بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل۔ تو عمران خان صاحب کا بتائیں کہ ایک تو یہ کہ وہ کیا یہ مقدمہ ختم ہوگا، دوسری بات یہ کہ آج کے جلسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اہم اعلان ہوگا؟ دیکھیے میں رات جو ہے 4 لوگوں کے نام سامنے آئیں گے۔ دیکھیے یہ دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے یہ تو پولیس کی انویسٹیگیشن جوائن کیے بغیر ختم نہیں ہو سکتا، اور پولیس نے ان کو پہلا نوٹس جاری۔ آج کے جلسے میں کیا وہ 4 اہم نام سامنے آئیں گے یا کوئی اور ایسی اہم چیز آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز سامنے آئے گی؟ نہیں آپ میری بات مکمل ہونے دیجیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہے، مقدمہ درج ہوا ہے، غلط ہوا ہے یا درست ہوا ہے، لیکن اس نے ختم اسی لیگل پروسیجر کے ساتھ ہونا ہے۔ انہوں نے جا کے تھانے میں حاضری دینی ہے اور تھانے دار کو بتانا ہے جی میں آ گیا ہوں، میرے سے پوچھیں۔ تھانے دار نے اگر ود آل ڈیو فیئرنیس یہی کہنا ہے کہ نہیں آپ کے خلاف غلط مقدمہ ہوا ہے، پھر بھی ان کی حاضری ضروری ہے، پھر وہ اپنی رپورٹ لکھ کے عدالت کو پیش کرے گا اور عدالت وہ مقدمہ خارج کرے گی، لیکن انہیں پیش ہونا پڑے گا۔ پہلی دفعہ انہیں بلایا گیا، انہیں کہا گیا آپ ضمانت پہ ہیں تو آپ تشریف لے آئیے، وہ نہیں گئے۔ پھر دوسری دفعہ بلایا گیا کہ آپ تشریف لے آئیے،
آج میرا خیال ہے کہ اگر وہ نہیں جاتے، آج ہفتہ کا روز ہے، اگر وہ جوائن نہیں کرتے، جو کہ وہ نہیں کریں گے، تو پھر اس کے بعد جو ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے اس مقدمے میں، وہ بھی اس کے بھی کینسل ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں. ایک تو یہ بات ہے. اور اگر اچھا دہشت گردی کے مقدمے کے اندر ان کی ضمانت کینسل ہوتی ہے تو پھر پولیس کے اوپر فرض بن جاتا ہے. کہیں اسی وجہ سے تو بیگ پیک نہیں ہوا ہوا؟ ہاں، کسی وجہ سے بیگ پیک تو نہیں کیا ہوا انہوں نے جیل جانے کے نہیں، لیے؟ شاید اسی وجہ سے کیا ہو. کہ ان کو بھی پتہ ان کی ضمانت خارج ہونے والی ہے. لیکن عفیفہ، میں آپ کو ایک اس سے بڑی بات بتانا چاہ رہا ہوں. کل میں اعلیٰ عدلیہ کے ایک جج صاحب سے ملا، ایک جگہ پہ ہم اکٹھے تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ توہین عدالت، اب ہم توہین عدالت والے معاملے پہ بات کر رہے ہیں جس پہ نوٹس جاری ہوا ہے. جی بالکل. ان کا یہ فرمانا تھا کہ اگر توہین عدالت والے معاملے کے اوپر معافی ملنا ہوتی تو پہلی تاریخ سماعت کے اوپر ہی عدالت انہیں معاف کر دیتی، ان کو یہ وقت مت دیتی جو کہ انہوں نے دیا ہے کہ جائیں اپنے بیان کے اوپر نظر ثانی کر کے آئیں. اور جب انہوں نے نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب عدالت ان کو اس الزام سے بری نہیں کرنے لگی. یہ ان کا کہنا تھا، اور وہ مطلب کہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر رہ چکے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک سیشن جج، بات سمجھ میں بھی آتی ہے، سیشن جج صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے انہیں کہا کہ پھر ججز کی جو آبزرویشنز تھیں وہ عمران صاحب کے اتنی حمایت میں کیوں تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے خلاف ہم نے فیصلہ دینا ہو اس کی حمایت کے اندر آبزرویشن ضرور دیتے ہیں. یہ ایک سیشن جج صاحب، ریٹائرڈ سیشن جج صاحب نے فرمایا کہ جس کے خلاف فیصلہ دینا ہو اس کی حمایت میں ہم آبزرویشنز دیا کرتے ہیں تاکہ اس کو حوصلہ رہے اور وہ عدالت کے نظام کا بائیکاٹ نہ کر جائے نا. تو اس کو حوصلہ دینے کے لیے اس کے حق میں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور آخر میں فیصلہ جو ہے اس کے اندر اس کو کیا کرتے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. مطلب کہ دہشت گردی والے میں تو شاید پولیس انہیں ایک اور موقع دے دے، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عدلیہ والے توہین عدالت والے معاملے میں ان کو شاید مزید موقع نہ مل سکے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین، تو آپ نے رضوان رضوی صاحب کا انالیسس سنا عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمات چل رہے ہیں یا جو ان کے جلسوں میں بیانات دیے جا رہے ہیں تقاریر کے حوالے سے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ نے انالیسس سنا رضوان رضوی صاحب کا. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.